बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज हम ये सिलसिला जारी रखेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 144 से 165 तक। इंशाअल्लाह फॉर द फर्स्ट अबाउट 5 मिनट्स उर्दू ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह इन वर्सेस पे कुछ बात होगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह का सरी इल्ज़ाम लो? कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका किसी को मददगार ना पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया और ख़ास अल्लाह के हुक्म बरदार हो गए, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह तो कदर शनास है और दाना है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को एलानिया बुरा कहे मगर वो जो मज़लूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्ला करो या छुपा कर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी माफ़ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फ़र्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फ़र्क ना किया, यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा और अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये तो मूसा से उससे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें अल्लाह को ज़ाहिर यानी आमने सामने दिखा दो। सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा। फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को हमने खुली सनद दी थी। और उनसे अहद लेने के बाद हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाज़े में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और ये भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज़ यानी हुक्म के ख़िलाफ़ ना करना। गर्ज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला। तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अनबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया। और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं। और उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है। अल्लाह ने उनको मलून कर दिया, हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और ना उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको उसका मुतलक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनको हलाल थीं उन पर हराम कर दीं, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे। और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं और इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं
اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں تو ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے پیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے ٹرانسلیشن پڑھ لیا آج کی ورسز کا، چیپٹر نمبر 4 النساء، ورس نمبر 144 سے 165 تک۔ اب اس کی ان ورسز کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے 144 میں کہ اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ تو اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ تو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے، تھرو آؤٹ قرآن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ایک جو بیسک مسلم ہوتا ہے جو کہ پکا ایمان ہوتا ہے جس کا ہر چیز کے اوپر، اور بڑے بڑے گناہوں سے وہ اپنے آپ کو روکتا ہے اور پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس سفر میں جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ وہ بالکل پاک و صاف مومن بن جائے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سفر جب شروع ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان بالکل پاک ہو جاتا ہے، تو ایک بات تو گارنٹیڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر اس کا دل جو ہے وہ کبھی بھی دلی رشتہ کسی بھی ایسے شخص سے دلی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا جو کہ مسلمان نہ ہو، یا جو کہ صرف نام کا مسلمان ہو، یا جو کہ منافق مسلمان ہو۔ تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہماری قریبی رشتہ دار ہوں، یا دوستوں یاروں میں ہوں، یا کمیونٹیز میں ہوں، یا چاہے وہ ہمارے بالکل امیڈیٹ فیملی میں سے ہوں، ہماری اولاد میں سے ہوں، ماں باپ میں سے ہوں، بھائی بہن میں سے ہوں، یا کسی میں سے بھی ہوں، اگر ایک آدمی یا ایک شخص جو ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ دل کا پکا ایمان والا اور اچھا مسلمان ہے اور مومن ہے، تو یہ پھر پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو ہے دل میں ایک بھاری پن اس کے نہ ہو ان لوگوں کی طرف یا ان رشتہ داروں کی طرف جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، یا منافق مسلمان ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں۔ تو یہ تو ایک بیسک فارمولا ہے۔ اس کے بعد اس کی 144 کو ہم یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ خاص طور پہ اس کا کنیکشن بن سکتا ہے جو مسلم گورنمنٹس ہیں ان کی طرف، کہ وہ جو ہے اپنے یہ نہ کریں کہ وہ دوسرے مسلم ممالک کے خلاف جو ہے ان کو نقصان ان کے کوئی پالیٹکس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ غیر مسلم ممالک کی مدد جو ہے وہ لیں، اور ان سے جو ہے اپنے جو ہے کنیکشنز جو ہیں وہ بہت قریبی تعلقات بنائیں، تاکہ جو دوسرے مسلم لوگ ہیں یا جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کے خلاف جو ہے سازش کر سکیں، یا ان کے خلاف لڑ سکیں یا جنگ کر سکیں۔ یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، یہ تو آج کل بہت کامن ہے کہ بہت سے مسلم ممالک ہیں جو کہ غیر مسلم جو سپر پاورز ہیں ان سے دوستی کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں، ان سے جنگ کر سکیں، ان کے اوپر حاوی آ سکیں۔ تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے، یہ اس سے جو ہے یہ ایک گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے۔ تو غیر مسلم لوگوں کی مدد لے کر مسلمانوں کے خلاف ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا سلوشن صرف یہی ہے کہ آپس میں جو ہے نیگوسیشنز کر کے سارے مسائل حل کیے جائیں، بغیر غیر مسلموں کو رازدار بنائے ہوئے، بغیر غیر مسلموں کی مدد لیے ہوئے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی، اور کمیونٹی کمیونٹی لیول پہ بھی، اور کنٹری لیول پہ بھی، اور امہ لیول پہ بھی۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 145 میں کہہ رہا ہے کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں آج کل جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اور ان میں بہت سے منافق مسلمان بھی ہیں۔ اور منافق مسلمان ہم سمجھتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہے کہ جن کے ایمان میں شک ہو، جن کو شک ہو کہ شاید قرآن آخری کتاب نہیں ہے، شاید قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، شاید پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی نہیں ہے، شاید یہ کہ اسلام جو ہے صرف وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہو سکتا ہے غیر مسلم لوگ بھی جو ہے اچھے کام کرتے ہیں اس دنیا میں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم و مغفرت کر دے گا۔ تو یہ سب ایمان کے شک ہیں، اور اگر یہ چیزیں کسی میں شامل ہیں تو وہ ظاہر منافق ہے۔ اور وہ منافق اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے یہ 145 میں کہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ورس دین کافر ہیں، ورس دین غیر مسلم ہے۔ چلو غیر مسلم میں تو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، یہ ان چیزوں پہ میں یقین نہیں کرتا، لیکن منافق صحیح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ بات ہمیں سمجھ بھی آتی ہے اپنی عقل سے بھی کہ آدمی جب آستین کا سانپ ہو، جب چھپا کے اپنا ایمان سب کو دھوکہ دے رہا ہو اور اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا ہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں، حالانکہ دل میں اس کے کوئی ایمان نہیں ہو، تو ظاہر ہے وہ تو یقیناً کافروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے 145 میں۔ اور انفارچونیٹلی بہت بڑی پرسنٹیج ہے آج کل کے دور میں جو کہ منافق ہیں۔ آف کورس زیادہ تر لوگ مسلمان صرف نام کے ہیں، ہو سکتا ہے وہ منافق نہیں ہوں، یہ ایک کمپیریٹیولی بیٹر سچویشن ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی اس میں پراؤڈ ہونے کی بات نہیں ہے۔ میجورٹی جو ہے صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن یہ یقیناً فکر کی بات ہے کہ ایک پرسنٹیج ایسی بھی ہے جو کہ منافق مسلمان ہیں، اور وہ بدترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا 145 کے اندر۔ اور پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 146 میں کہہ رہا ہے کہ ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ معافی تو ہر چیز کی ہے، شرک کی بھی معافی ہو جائے گی اگر اس زندگی میں ہم نے معافی مانگنی مرنے سے پہلے۔ تو اگر جیسے کہ کوئی اگر کرسچن ہے یا جیو ہے یا ہندو ہے، وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو اس نے کیا تھا پاسٹ میں۔ تو اسی طرح اگر منافق لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں اور صحیح مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ معافی مانگی جائے اور اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے اپنے کو دور رکھا جائے، جیسے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں ہر جگہ۔ پھر 147 بہت اہم آیت ہے کہ اگر تم لوگ اللہ کا شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے اور دانا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ورڈس ہے قرآن پاک کی، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ ہم سب کو بچپن سے لے کے اور ہم مر جاتے ہیں یہی ہمیں کہا جاتا ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں رحیم و کریم ہوں۔ تھرو آؤٹ قرآن پاک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اور یہ 147 کے اندر اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تم میرے حکم پہ چلو گے، اگر تم مسلمان ہو، پاک صاف رہنے کی کوشش کر رہے ہو، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھ رہے ہو، میرے فرائض پورے کر رہے ہو، تم اپنے حساب سے پوری کوشش کر رہے ہو کہ میری جو ہے حکم پہ چلو، تو پھر میں کیوں تمہیں عذاب دوں گا، میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا، میں کیوں تمہارے کو مشکلوں میں ڈالوں گا؟ تو میں تو رحیم و کریم ہوں، میں تو تمہارا قدر شناس ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ تو یہ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک طرف یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ہم گناہ کر رہے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تب یقیناً ڈرنا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی اپنی حساب سے، اپنی سمجھ کے حساب سے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا گناہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان 100% الحمدللہ بالکل پکا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بجائے اس کے رحمت
کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رحیم و کریم ہے۔ تو اب چونکہ ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنا دیا، اور اپنی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلیں اور گناہوں کو ترک کر دیں، چھوٹے یا بڑے گناہ ہوں، کھلے گناہ ہوں یا چھپے گناہ ہوں، سب کو ہم نے ترک کر دیا اور سب فرائض ہم انجام دے رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بجائے ڈرنے کے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں 147 میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں مشکل دے کے کیوں ہمیں مشکل دے گا، کیوں ہمیں وہ عذاب دے گا، وہ تو رحیم و کریم ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کو ہمیں جو ہے پریشانیوں میں ڈالنے کی، ہمیں جو ہے عذاب دینے کی، وہ رحیم و کریم ہے اور وہ قدر شناس ہے۔ یہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ورس میں 147 میں۔ بہت اہم آیت ہے یہ قرآن پاک کی۔ پھر 150 میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 150 اور 151۔ تو پہلی بات تو اس میں یہ کنفرم ہو گئی دوبارہ کہ جو سب پیغمبروں میں فرق کرتے ہیں، جیسے کرسچن جو ہیں جیزس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا جیوز جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، باقیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو جہاں بھی فرق آ گیا پیغمبروں میں، وہ جو ہے کفر کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ کنفرم دوبارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انلیس کہ ہم جو ہیں ایمان لائیں تمام پیغمبروں پہ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اور تمام کتابوں پر اور قرآن پاک کے اوپر بھی، اس کے بغیر ہم جو ہیں صحیح راستے پہ نہیں آ سکتے۔ تو جو صاف ہو گیا یہ 151 152 میں بھی کہ بالکل کافر جو ہیں، جیوز جو ہیں اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ جو ہے غلط راستے پہ ہیں۔ لیکن 150 کا جو آخری سینٹنس ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے ہمارے اوپر بھی، جو مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں یا منافق مسلمان ہیں، ان کے اوپر بھی، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے ہماری آج مسلمانوں میں جو کہ صرف نام کے مسلمان ہیں یا منافق مسلمان ہیں، وہ جو ہے وہ بیچ کی ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں۔ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت سے اپنی احادیث میں کنفرم کر دیے ہیں، وہ اس میں بھی جو ہے اپنی عقل کے حساب سے بیچ کی راہ نکالنی چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن نماز جو ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو یہ آپ کا انڈیویجول کام ہے، اگر نہ بھی پڑھو لیکن باقی اچھے کام کرتے رہو، لوگوں سے اچھی طرح ڈیل کرتے رہو، تو پھر بھی تم مسلمان ہو۔ تو یہ ایک بیچ کی راہ نکالی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ کہ بھائی ہاں ہم بالکل چیریٹی بس ہم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ بھی جو ہے دوستی یاری ہونی چاہیے، اور شراب بھی تھوڑی بہت چلنی چاہیے، اور بھلے سود بھی ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور گناہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ تو یہ اپنا ورژن بنا کے ہم اپنی عقل سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے ایک بیچ کی راہ نکالنی چاہتے ہیں، جس کو کہ ہم بڑی آسانی سے فالو کر سکتے ہیں اپنی عقل کے حساب سے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو لوگ کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں وہ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں، اور خاص طور پہ جو منافق مسلمان ہیں، جو کہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، وہ یقیناً کافر ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے قرآن پاک میں۔ اور سملرلی 151 152 میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ بھائی یہ تو جو عیسائی اور جو یہودی ہیں، یہ اگر تمہاری اوپر یا جو قرآن ہم نے تم پہ بھیجا ہے اس کے اوپر نہیں لائیں گے ایمان، تو یہ یقیناً کافر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو
ہر وقت نشانیاں مانگنے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے بہت بڑی بڑی نشانیاں مانگی تھیں اور کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے آؤ. اور پھر 154 سے لے کے 157 تک 154 155 156 157 پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ یہودی جو ہیں یہ کرسچن جو ہیں یہ غلط رستے پر ہیں. اور یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا جیزس کو اور بی بی مریم کے اوپر بہتان لگاتے ہیں, یہ سب جو ہے غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ لوگ غلط رستے پر ہیں اور انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اور نہ انہیں سوڑی چلایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی طرف اٹھا لیا اور پھر وہ واپس آئیں گے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے 159 میں جا کے کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں کنفرم کر دیا ہے کہ بھائی قیامت سے پہلے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اس کے بعد تمام جو اہل کتاب ہیں جو کرسچنس ہیں اور جیوز ہیں وہ پھر ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اس کا مطلب وہ مسلمان ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں ایسٹ سے ویسٹ تک ویسٹ سے ایسٹ تک مسلمان ہی مسلمان ہوں گے, اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جیسے کہ ہم نے پچھلے کسی ویڈیو میں بھی پڑھ لیا تھا. اور یہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ بنیں گے اپنی ان لوگوں اہل کتاب کے اوپر جو کہ وہاں ہوں گے کہ بھائی یہ جو ہے غلط رستے پر تھے جو گزر گئے میرے آنے سے پہلے, اور جنہوں نے مجھے دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے یہ صحیح رستے پر آ گئے. یہ بھی گواہی ہوگی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ 160 میں اور 161 میں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیوز جو ہیں یہودی یہ غلط رستے پر تھے, تو اس کی وجہ سے ہم نے ان پہ بہت سی چیزیں حرام کر دیں اور ان کے لیے بہت درد دینے والا عذاب تیار ہے. اور جب تک اور یہ زیادہ سب لوگ کافر ہیں, لیکن جو ان میں سے تم پر ایمان لے آئے اور قرآن پاک پر ایمان لے آئے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں وہ یقیناً مسلمان ہیں. چاہے وہ اپنا ایمان چھپائیں بھی تو وہ مسلمان ہیں, کیونکہ وہ تم پر ایمان لاتے ہیں, قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اصل میں, اور ان کو اللہ تعالیٰ یقیناً اجر دے گا. پھر 163 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ہم تم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم پر وہی ایسے ہی بھیجتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھیجی نوح کے اوپر اور باقی پیغمبروں کے اوپر. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک وے آف کمیونیکیشن ہے, وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. دس از اللہ نیچر وچ ہی آلویز فالوز, کہ بھائی وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی شخص کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھے ڈائریکٹلی. تو یہ تو ایک کنفرم بات ہے. تو ظاہر ہے اگر کوئی کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اگر کوئی انسان بھی جو ہے مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے, کوئی یہ اگر کہہ دے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے, تو وہ یقیناً جھوٹا ہے, غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور صرف کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے وہی کے ذریعے. ہاں آگے چل کے اللہ تعالیٰ 164 میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم نے ڈائریکٹلی بات کی, کلام کیا, لیکن ظاہر ہے پردے کے ساتھ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کنفرم کر رہا ہے جو ہم سب جانتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں. 165 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اہم آیت ہے, کہہ رہا ہے سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے, اور اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمام پیغمبر آئے ہیں گڈ نیوز اور بیڈ نیوز لے کے, ڈرانے کے لیے بھی اور خوشخبری دینے کے لیے بھی. ڈرانا اس لیے کہ بھائی اگر تم مسلمان نہیں ہو, اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر اور تمام چیز جو ایمان لانے والے معاملات ہیں ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو اور شرک کرتے ہو, تو پھر جو ہو تمہیں ڈرو اگلی دنیا سے اور اس عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس زندگی کے بعد. اور خوشخبری ظاہر ہے یہی کہ وہ اگلی زندگی کی کامیابی کی خوشخبری ہے.
تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمارا فوکس زیادہ ہے خوشخبری کے اوپر، ڈرانے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے، بس ہر طرف یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، بھلے گناہ کرتے جاؤ، پرہیز وی آر لائسنس ٹو سن، بڑے گناہ کرتے جاؤ، بڑے بڑے گناہ ہوتے جائیں گے، کرپشن، برائبری، فواہشات چلتی رہے گی، ناانصافی چلتی رہے گی، لوگوں کا مال کھاتے جاؤ ناحق، جو مرضی کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اینڈ میں جا کے خوشخبری ہے کہ ہمیں معاف کر دے گا، تو بس خوشخبری ہی خوشخبری ہے، یہ غلط بات ہے۔ خوشخبری بھی ہے اور ڈر بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر، جب تک کہ آدمی بیسک مسلمان نہیں ہوگا، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرے گا اور ایمان پکا نہیں ہوگا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، صرف ڈر ہی ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری پیغمبر تھے، وہ پیغام پہنچا چکے، اب کون اس پیغام کو آگے لے کے چلے گا ان کے بعد قیامت تک؟ یہاں ڈیوٹی آ جاتی ہے ہر مسلمان کے اوپر، جو کہ ایک بیسک ڈیوٹی ہے، اور جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کل کا جہاد بھی ہے، جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، اور وہ جہاد اور وہ فرض یہ ہے کہ یہ جو مشن ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری اور ڈر ہمیں سنانا ہے آگے تک، قیامت تک، یہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن پاک میں کہ ہم وہ امت ہیں جس کو کہ میدان میں لایا گیا ہے کہ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کا جو پروجیکٹ ہے وہ قیامت تک آگے لے کے چلے، اور یہی آج کا جہاد ہے جو ہمیں کرنا ہے، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن پاک میں بار بار کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ ہمیں ان لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے انہیں ڈرانا ہے اور برائی سے ان کو دور لے جانا ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے اور یہ کرنا بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا، ہمیں حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ کیوں ہم نے یہ فرض پورا نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو اختتام کی طرف آ گیا۔ جانے سے پہلے وہی باتیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ چاہے ہم بلینئرز ہوں، چاہے فقیر ہوں، یا اس کے بیچ میں کچھ بھی ہوں، اگر ہماری نظر اور کوشش اگلی زندگی کامیابی کی طرف نہیں ہے تو ہم سب سے بڑے بے وقوف ہیں اور سب سے بڑے ناکام ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیٹس لیو قرآن سیریز جو ہے ایک عام مسلمان کا پیغام ہے، عام مسلمانوں کے لیے۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مفکر ہوں، نہ مفتی ہوں، صرف قرآن پاک کو اس زبان میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، انگلش یا اردو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی پیغام سب عام مسلمانوں کے لیے ہے میرا، کہ بھئی آپ کو نہ عالم ہونے کی ضرورت ہے، نہ مفکر، نہ مفتی، نہ حافظ، نہ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی کے پاس، نہ کسی مفکر کے پاس، نہ کسی حافظ کے پاس، نہ کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم کے حساب سے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو برائے مہربانی اپنے سوشل میڈیا سے، اپنے ڈراموں سے، اپنی فلم سے، اپنے میوزک سے، اپنی دنیاوی گپوں کے سیشن سے تھوڑا ٹائم نکالیں، قرآن پاک کو اٹھائیں، اس زبان میں جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے، چیپٹر نمبر 54 میں 4 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن پاک کو آسان بنا دیا ہے تو کوئی ہے کہ اس کو پڑھے اور سمجھے اور اس کے اوپر غور کرے۔ تو یہ ایک گارنٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ بھائی آپ قرآن پاک کو اٹھائیں، تھوڑا ٹائم ان میں انویسٹ کریں اس زبان میں جس کو آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو پہلے بیسک مسلم بنا دے گا، آپ بڑے بڑے گناہ ترک کر دیں گے، فرائض انجام کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا ایمان پکا ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، اور ایک دن آئے گا کہ ہم سب مومن ہو جائیں گے اور اس رنگ میں رنگ جائیں گے، ڈوب جائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے مسلم امہ جو ہے ایک رول ماڈل امہ بن جاتی ہے، جو کہ بہترین امہ ہوگی، بہترین لوگ ہوں گے اس دنیا کے حساب سے بھی اور اگلی دنیا کے حساب سے بھی۔ ہم سب سے زیادہ پروگریسو ہوں گے، سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں گے، سب سے زیادہ ماڈرن بھی ہوں گے، لیکن اسلام کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے
حکم کے حساب سے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے، اور پھر آپ دیکھیں کیسے اسلام کتنا پیارا اور اٹریکٹیو دین بن جاتا ہے کہ تمام غیر مسلم جو ہیں اس کی طرف بھاگے دوڑے چلے آئیں گے۔ یہ نہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں 70-80%، انہوں نے اسلام کو ایک کھیل بنا لیا ہے، ہنسنے کی چیز بنا لیا ہے، بدصورت بنا دیا ہے۔ یہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کا بول بالا ہو جائے گا، اور وہی اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ میرا دین غالب ہو جائے گا قیامت کے دن سے پہلے۔ تو یہ ان الفاظ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی راہ پہ چلیں اور انشاءاللہ ہم مومن بن جائیں۔ اللہ حافظ۔